खूबसूरत भी हैं, उसके बावजूद भी हमें अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, हमारे मियार के صحیح मुताबिक नहीं आ रहा। उसकी वजह यही होती है कि नज़र बद और हसद होता है, जिसकी वजह से वो ब्रेक लग जाती है, और नज़र बद हसद कुछ जादू की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से बहुत सारे मामला दिन ब दिन ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा उन दोस्तों को मेरा ये पैगाम है, उन बहनों को मेरा पैगाम है, आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपना इलाज कराएं। हम आपको विर्द और वज़ाइफ बताएंगे, कुछ तरीक़ाकार ऐसे बताएंगे जिससे करने से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, और जो आपका काम एक काफ़ी अरसे से, जैसे कि 2019, 18 और 20 तक बहुत सारे ऐसे सितारे गर्दिश में थे, जो अब 21 में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ वो खुलना शुरू हो गए हैं। क्योंकि इस वक्त ज़ोरा और अकबर का बहुत ज़्यादा ज़ोर चल रहा है। जब ज़ोरा और अकबर का सितारों का ज़ोर चले तो समझ लें उसके साथ साथ जितने भी सितारे होते हैं उनमें रोशनी फैलनी शुरू हो जाती है। بالکل तो लिहाजा आप 2021 को आप इतना कहते हैं मनहूस ना समझिएगा। सभी दिन अल्लाह के बनाए होते हैं, सिर्फ कुछ वक्त होता है जो अच्छा बुरा वक्त आता है, लेकिन उससे निकलने का एक तरीक़ाकार होता है। तो हम आपको एक ऐसे आपके नाम के मुताबिक हम आपको इसमें आज़म बताएंगे, आपके नाम के मुताबिक हम आपको लकी पत्थर बताएंगे अगर आप पहनना पसंद करते हैं। हम आपके नाम के मुताबिक आपको सदक़ात बताएंगे कि आपने किस मौके पर कौन सा सदक़ात देने हैं, जिसकी वजह से आपकी जो परेशानी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि सदका एक इंसान की 100 बलाओं को टाल देता है। यहाँ तक कहा गया है कि दिन का आगाज़ आप सदका दे के किया करें। तो कोशिश करें, जो भी मेरे नाज़रीन देख रहे हैं हमें, तो बकाया यही आपको कहेंगे कि जब भी आप कॉल किया करें तो थोड़ा सा ये ज़रूर देखा करें कि आप प्रोग्राम के दौरान जब कॉल आपकी लगे तो आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें, क्योंकि हमें सुनने में और आपको फिर उसका जवाब देने में आपको आसानी होगी। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मसला कैसा ही क्यों ना हो, जैसे रिश्तों का है, जैसे कारोबारी हो, औलाद का मसला है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि वो औलाद की वजह से बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं कि हमें ऐसी कोई सूरत बताई जाए, उन लोगों के लिए हम आपको सूरतें बताएंगे। बात होती है नाम के मुताबिक उसका इसमें आज़म निकालना। بالکل दोनों का नाम देखना पड़ता है, इसके लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या अमल बेहतर है। जिस तरह हर इंसान का इलाज अपना अपना होता है, नामों के मुताबिक सूरत हाल चलती है। तो یہ लिहाजा سب बिल्कुल یہاں मायूस ना پر हो आप। بات یہ بھی ہے کہ اکثر ہمارے جو بڑے ہیں اور گھر کے بزرگ ہوتے ہیں ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ پہلا رشتہ جو ہے وہ انکار نہیں کرنا چاہیے اگر اچھا ہو تو، مطلب اس طرح سے یہ کہ لوگ جلد بازی بھی اکثر کر جاتے ہیں، اور اکثر اوقات ہمیں یہ بھی دیکھنے آتا ہے کہ والدین کی جانب سے جب ان کی بچیاں کافی زیادہ وہ پڑھا لکھا لیتے ہیں اور وہ کسی قابل ہو جاتی ہیں اور کمانے لگ جاتی ہیں، تو بھی ایک ان کی جانب سے ایک اس طرح کا جو ہے وہ زاویہ ایک وہ بنا دی جاتی ہے کہ اب آپ جو ہے وہ اتنا زیادہ کرائٹیریا آپ کا اوپر ہو لڑکے والوں کی جانب سے تو ہی وہ اپنی بچی کو بھی آئیں گے، جس کی وجہ سے ان کی عمر بھی اکثر نکل جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو پہلا رشتہ ہے وہ واقعی انکار نہیں کرنا چاہیے، یا اگر اس میں اس طرح کے کوئی مسائل ہوں کہ مطلب رشتہ اتنا موزوں نہیں ہے بچی کے لیے تو انکار کر دینا بھی مناسب ہے؟ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جی پہلا رشتہ ہے جسے انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ فرضی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے استخارہ کرنا۔ صحیح اگر آپ کے گھر میں کوئی رشتہ آیا تو آپ استخارہ کریں، یا پھر اس کا سائچہ بنائیں، دونوں کے نام دیکھ کر ان کے نام کے دار نکالیں۔ دار نکالنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے آیا کہ دونوں کے عداد کیا ہیں۔ اس میں دو چار چیزیں ہوتی ہیں ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس طرح میں یہ معاملہ دن بہ دن خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں جب آپ رشتہ آپ کے گھر آئے تو آپ اس کا استخارہ بنوائیں یا ذائچہ بنوائیں، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلے۔ دوسرے نمبر پر آج ایک اور بات کہوں گا، وہ بچی ہیں جو اس وقت ظاہری بات ہے ہر ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کو حق دیا ہے کہ اس کی شادی کی اس کی رضامندی پوچھی گئی تھی، اس لیے ہر ماں باپ کو یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنی بچیوں سے پوچھے لازمی کریں کہ آپ بیٹا ہم یہ آپ کا فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں آپ کی کیا رائے ہے۔ کیونکہ آج کل جو زیادہ تر یہ چیزیں چل رہی ہیں، جی لڑکیاں من پسند شادی کی طرف جا رہی ہیں، لڑکے بھی من پسند شادی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے کیا کہیں، کس طرح منائیں۔ لیکن ان کو یہ پیغام ہے کہ بالکل تسلی رکھیں، کوئی بھی کام ہے وہ کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ دیکھیں ذات یہ ہم لوگوں نے بنائی ہے، سب سے بڑی ذات ہے انسانیت کی۔ ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے اگر بچی یا بچہ ہمارا خواہش مند ہے کسی جگہ پر، ان کو اپنی جھوٹی عزت اور انا کی خاطر ان کو داپ نہیں لگانا چاہیے، ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی رہنمائی کریں گے، اچھی تربیت کریں گے، ان کے سکھ دکھ کو سمجھیں گے تو وہ کبھی بھی آپ سے باتیں نہیں چھپائیں گے۔ لیکن جب ہم اپنے بچوں پر سختی کریں گے، بلا وجہ سختی کریں گے اور بہت سے کاموں سے ٹوکیں گے ان کو، کیونکہ ٹوکنا اور سمجھانے میں فرق ہوتا ہے۔ سمجھانا وہ ہوتا ہے اگر غلط بھی کام کر رہا ہوگا تو اس کو سمجھانے سے اس کا حل ہو جاتا ہے۔ جب آپ بات بات پر ٹوکیں گے، بات بات کو، وہ آپ سے پھر بہت ساری باتیں بچیاں چھپانا شروع کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر معاملات خراب ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں ان بچیوں کو کہوں گا اگر آپ من پسند رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بھی اچھے اچھے ورد وظائف ہیں، ان کا طریقہ کار کا عمل ہے۔ اکثر ہمیں سننے میں آتا ہے کہ اپنے ہم جماعت اور اس طریقے کے طالب علم جو اکثر ایک ساتھ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں 3 سے 4 سال،
تو وہ والدین سے کوئی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں یا مطلب شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کر دینا چاہیے؟ پھر والدین کا یہی خیال ہوتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں شاذیب بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی جی، اپنا مسئلہ بیان کیجیے گا۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ میں جہاں پہ چاہتا ہوں جس لڑکی کے ساتھ میری شادی ہو، اس کے گھر والے جو ہیں وہ رضامند نہیں ہیں لڑکی کی۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا شاہ زیب، آپ نے ہمیں لاہور سے کال کی ہے۔ پسند کی شادی کا مسئلہ ہے، بہت شکریہ جی۔ پھر سر اپنا شہزیب بھائی نے ہمیں کال کی ہے جی، کچھ تھوڑی مختصر سی بات ہوئی ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آیا کہ لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے یا کوئی اس طرح۔ آپ اس طرح کہ میرے پیارے بھائی، آپ مجھے اپنا مل کر، اگر آپ لاہور میں ہیں تو مجھے آپ ملیں، میں مل کر آپ کو ایک دو باتیں آپ کو میں پوچھوں گا اور آپ کو میں بتاؤں گا اور ساتھ اس کا طریقہ کار بتاؤں گا، کیونکہ دیکھیں اپنا مرضی کی شادی یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس مرضی میں اگر آپ دو خاندانوں کو شامل کر لیں گے، ان کی رضامندی شامل کر لیں گے تو ان کے لیے اس لیے بہت بہتر ہوگا۔ یہ تو بھائی نے کال کیا اور کچھ ایسے اپنا میری وہ بہنیں ہیں تو اس وقت میری بہن کا آج میں نے کام شروع اپنا کرنے جا رہا ہوں، وہ اس بیچاری نے بھی اپنا ایک اچھا وقت گزارا ہے، تو اس کے ساتھ بھی یہ مطلب بیرون ملک میں ایک بھائی ہیں تو انہوں نے رستے میں آپ اس کو چھوڑ دیا ہے۔ پیر صاحب ایک اور کالر یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، ذرا تھوڑا اونچا بولیے گا۔ کال ہماری جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، آپ ہمیں دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں، نمبر جو ہے وہ پروگرام کے درمیان بھی کھلے ہوئے ہیں اور پروگرام کے بعد بھی آپ پیر صاحب سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ جی پیر صاحب۔ جیسے کہ میں بات کر رہا تھا کہ ایک میری پیاری بہن بنی ہے، میں اس کا نام لینا تو نہیں ایسا سمجھوں گا، لیکن میں یہ ضرور سے کہوں گا کہ ان بہنوں کو بھی پیغام ہے کہ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنا دوستی یا پیار کرتی ہیں تو دل لگا لیتی ہیں اور بہت حد تک ان کے ساتھ سوچ لیتی ہیں، پھر رستے میں وہ کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کے لیے صدمہ بن جاتا ہے، پھر وہ پریشانی میں آتی ہیں کہ ہم نے ایک اچھا وقت بات چیت ہو رہی تھی، ایک بالکل ٹھیک مطلب چل رہا تھا، ایک دم ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے وہ رستے جدا ہو گئے ہیں۔ تو اس بہن کو بھی یہ تسلی دوں گا انشاءاللہ تعالی عزیز، جب کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں نا تو اس کی ٹیکنیکل طریقے سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کام کیوں خراب ہوا ہے، اگر خراب ہوا ہے تو کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں بلا وجہ محنت کرنا بیکار ہوتی ہے، اگر مقصد کے تحت آپ محنت کریں گے نا اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح ان بہنوں کو یہ پیغام ہے، اگر وہ اپنی من پسند شادی کے لیے اپنا فکر مند ہیں یا غور و فکر کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے ہم کریں، لیکن ان کو یہ ضرور مشورہ دوں گا ایک بھائی ہونے کے ناطے کوئی غلط کام نہیں آپ نے کرنا، تو اکثر انسان جذبات میں آ کے غلط کام کر لیتا ہے، وہ باعث شرمندگی ماں باپ کے لیے بن جاتی ہے اور بعد میں خاندان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حق اور سچ کے راستے میں ہمیشہ مشکلاتیں آتی ہوتی ہیں۔ مجھے بہت سارے ایسے لوگ کہتی ہیں، ایسی بہنیں کہتی ہیں کہ شاہ صاحب ہم نے بڑے لوگوں سے رابطہ کیا، بڑا پیسہ برباد کیا ہے، سوائے مایوسی سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میں ان کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ دیکھیں اپنا کوشش کرنے والے کبھی ہار نہیں ہوتی، لیکن یہ ضرور دیکھا کریں کہ آپ جس بندے سے آپ کام کروا رہی ہیں یا جس بندے کو آپ ملنے جا رہی ہیں، کیا یہ تھوڑا بتا علم کے بارے میں جانتا ہے، یا علم اور عملیات کے بارے میں کچھ ایسے سوال کریں جو اس کو پتہ لگے آپ کو۔ دیکھیں کوئی بھی کام ہے نا، بات چیت کرنے سے انسان کی پتہ چل جاتا ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ جدید تر جدید دور ہے اور آج کل کے جو بچی ہیں یا بچے ہیں ہمارے یا بھائی ہیں ہمارے، وہ ہر لحاظ سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہم سے بات کر رہا ہے اس کی بات میں کتنا وزن ہے، کتنی حقیقت ہے، کیونکہ کوئی بھی کام ہے نا اس کو سمجھ کے کریں گے۔ بہت سی ایسے مجھے کالیں آئی ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے بہت کچھ ہم نے پریشانیاں دیکھی ہیں، بڑا وقت ضائع کیا ہے، لیکن ان کو اور آپ کو یہ پیغام ہے، گھر میں بیٹھ کر سوائے مایوسی سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حاصل تب ہی ہوگا جب آپ گھر سے نکلیں گے، محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے۔ اکثر راستے مشکلات آ جاتے ہیں، مجھ سے بھی کچھ کام ہے جو دیر سویر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روک دیں۔ یہ رشتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ایک بڑی اہم بات بھی ہے کہ اکثر ہمارے ساتھ جو ہے ایک اور کالر یہاں پر موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے جی میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں ارباز بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ ارباز بات کر رہے ہیں گجرانوالہ سے۔ جی ارباز، اپنی والدہ کا نام اور عمر بتائیے گا۔ جی شہباز بات کر رہا ہوں، میرا نام شہباز ہے۔ جی جی شہباز بات کر رہا ہوں۔ جی جی، شہباز بات کر رہے ہیں گجرانوالہ سے۔ شہباز، اپنی عمر اور والدہ کا نام بتائیے گا۔
جی میری 22 سال عمر ہے اور والدہ کا نام ہے بلقیس. جی مسئلہ بیان کیجیے گا. جی میں نا رکشا بنانا چاہتا ہوں, میں اس کے بارے میں پوچھنا تھا کیسا رہے گا. کیا بنانا چاہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ میرے بھائی نے ہمیں کال کی گجرات سے. شہباز بھائی, آپ رکشے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کاروبار کے لیے, لیکن آپ اس وقت اگر آپ کوشش کریں کہ آپ صبح جب نکلتے ہیں تو آپ صدقہ دیں, اور صدقہ آپ کے لیے کیا نکلتا ہے؟ صدقہ آپ کے لیے رزق کا نکلتا ہے. رزق سے مراد یہ کہ آپ دال, چاول اور کالے تل اور شکر, یہ چاروں چیزوں کو آپ مکس کریں. مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کہیں بھی کیڑے مکوڑے جہاں پر ہوں, قبرستان میں یا کچھ درختوں کے نیچے, آپ اسے وہاں پر ڈالیں, اور ساتھ آپ درود پاک کا ورد کیا کریں, کیونکہ رکشہ لوہے کا کام ہے, اس لیے آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. اور آپ کی ایک اور چیز بتانے لگا ہوں کہ آپ کے ستارے میں تھوڑی سی سفر کا بھی مسئلہ نکل رہا ہے. اگر آپ کو اس دوران کچھ سفر کی کچھ آپ کے معاملہ چلے تو آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے, آپ نے اس سفر کو آپ نے ترجیح دینی ہے, اور وہ آگے جا کے آپ کے لیے باعث کامیابی انشاءاللہ ثابت ہوگا. تو اسی طرح جتنے بھی ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو اپنے مسئلے مسائل میں پریشان ہیں, وہ کسی وقت بھی دوران پروگرام اور پروگرام کے بعد بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری جو نیچے ٹیلی ویژن اسکرین پر نمبر چل رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی العزیز ہم آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں, اور ہم آپ کو وہ طریقہ کار بتائیں گے قرآن اور سنت کے مطابق آپ کے مسئلے مسائل آپ کا حل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہاں پر ہم جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں انہیں یہ بتانا چاہیں گے کہ 2021 کا سال ہے, اور اس ماہ میں اور اس سال میں لوگوں کے لیے جو نقش کے حوالے سے کیا برکت ہے, کہ آپ انہیں کیا تجویز کرنا چاہیں گے؟ جو کاروبار کے حوالے سے اکثر ہمیں کال کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ پریشان ہیں ان کے حوالے سے. لیکن جی 2021 میں بہت سے ستارے ہیں جو کھل کے سامنے آئیں گے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کاروبار کو ترجیح دے رہے ہیں, وہ کاروبار میں کامیاب بھی ہوں گے. ان کے لیے سب سے آسان بات یہ ہے کہ وہ کوشش کریں اپنے نام کے مطابق, اگر پتھر پہننے کا شوق رکھتے ہیں تو نام کے مطابق پہنیں. اور دوسرے نمبر پر اس سال میں کیا کرنا ہے, اس سال میں آپ نے درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. اور تیسرے نمبر آپ کو بتاؤں کہ صدقات کو اپنے, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پیر صاحب ہم نے فلاں بندے کو بھی صدقہ دے دیا, 10-20 روپے بھی دیتے ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہیں. صدقات کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ کسی کو 10-20 دے دیں, 50 دے دیں. صدقات کا مطلب ہوتا ہے آپ کی پریشانی کے مطابق جو صدقہ لگتا ہے آپ کو, جو بیماری ہو نا, دیکھیں نا, اگر آپ کو پیٹ درد ہے تو آپ پیٹ درد کی گولی کھائیں گے, اسی طرح جو بیماری پریشانی ہے اس کے مطابق آپ کو صدقات دینے چاہیے. بالکل پیر صاحب, یہی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو صدقات دیتے رہتے ہیں, تو ہمارے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ پریشانی کیسے آتی ہے, میں تو سفر کے دوران جاتا ہوں تو اکثر 2 سے 3 فقیروں کو میں 10 روپے دے دیے, 20 روپے دے دیے, اور میں ہر سگنل پہ اس طرح سے دے رہا ہوتا ہوں. تو مقصد یہی ہے جس طرح سے پیر صاحب نے بتایا کہ مکمل طور پر جو ہے طریقہ کار جو ہے اس کو ہم فالو ہی نہیں کر رہے ہوتے, اس پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تب تک ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر یہاں موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون بات کر رہی ہے؟ اقصا. جی اقصا. اقصا بات کر رہی ہیں. جی اقصا, اپنی عمر اور والدہ کا نام بتائیے گا. میری امی کا نام عائشہ ہے. جی اپنی عمر بتائیے گا. اقصا میری 23 سال ہے. صحیح, مسئلہ بیان کیجیے گا میری بہن. میرے سر اور آنکھ میں درد رہتا ہے. جی سر اور آنکھ میں درد رہتا ہے. اچھا, آنکھ میں درد رہتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی پیر صاحب. میری پیاری بہن, آپ ایک کام کریں, آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ نور آپ نے پڑھنی ہے. نور پڑھ کے آپ نے دودھ پر آپ نے دم کرنا ہے. دم کرنے کے بعد آپ نے وہ پینا ہے, اور اس کے بعد جب آپ نے سونا ہے, سوتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں. پانی پر دم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ جو پانی جہاں پر آپ کو درد ہو رہا ہے وہاں پر آپ نے مساج کرنا ہے. یہ آپ 7 دن آپ عمل کریں انشاءاللہ تعالی العزیز. اس میں کیا ہوگا کہ اپنا آپ کے جو درد ہے یا جو بھی مسائل آپ کے انشاءاللہ تعالی العزیز سے دور ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. بالکل تسلی رکھیں آپ. بالکل. تو پیر صاحب ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اکثر لوگ ہمیں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو صدقات دیتے رہتے ہیں, اور ہم ہر سگنل پہ جاتے ہیں, کسی فقیر کو 10 روپے دے دیے, کسی کو 20 روپے دے دیے, تو ہم پر جو ہے وہ اس طرح کے مسائل کیسے آ سکتے ہیں. لیکن وہ باقاعدہ طور پر جو ان کو طریقہ بتایا جاتا ہے اس کو پر وہ عمل نہیں کر رہے ہوتے, جس کی وجہ سے ان پر جو ہے وہ اس طرح سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ گوشت کا صدقہ ہو گیا, چاول کا ہو گیا, آٹے کا ہو گیا, یہ صدقے جو ہیں وہ ہم لوگوں کو اس لیے بتائے جاتے ہیں کیونکہ جو ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں اس کے مطابق ہمیں ان تمام پریشانیوں کے حل جو ہیں وہ تجویز کیے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہمیں دم, درود, وظیفہ اس کے ساتھ ہی پڑھنا ہوتا ہے تاکہ ہمیں مکمل طور پر فائدہ ہو. اور اگر ہم اس طریقے کو نہیں عمل کریں گے تو ہمیں اس طرح سے فائدہ نہیں ہوگا.
تو پیر صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے کہ جو جس طرح سے آپ بتا رہے ہوتے ہیں گوشت کا صدقہ ہو گیا یا آٹے کا ہو گیا، تو ان کو مکمل طور پر وہی صدقہ دینا کتنا ضروری ہے، نہ کہ یہ کہ آپ 10 یا 20 روپے کسی سگنل پہ کسی فقیر کو دے دیں جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے صدقہ دیا جا رہا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات کرنے والی ہے کہ آیا کہ وہی جیسے میں پہلے بول رہا ہوں کہ کام کی نوعیت کے مطابق صدقات ہوتے ہیں۔ بالکل اب کچھ لوگوں کو پہاڑ قرضے کا ہوتا ہے کہ قرضے کا پہاڑ دینا ہوتا ہے، تو وہ صدقہ کیا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سری دیں ہم، نہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ جتنی آپ پر پریشانی ہے اسی کے مطابق اگر آپ اپنے صدقات کو نکالیں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ یہ فائدہ نہیں دے گا کہ آپ نے لاکھوں روپے لوگوں کا قرضہ دینا ہے تو آپ دینے کے لیے 100-200 کا صدقہ دے کے دیں، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ ہر چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اگر میں آپ کو پہلے بول رہا ہوں کوئی بھی کام ہے اس کو پہلے سمجھیں، آیا کہ ہم پر پریشانی کیا اور اس کے مطابق ہمیں کس طرح کرنا چاہیے یہ پریشانی ہم سے ٹل جائے۔ تو میرے نزدیک میں تو یہی ہے کہ کم از کم انسان اپنے وجود کے مطابق چوتھائی حصہ جتنا وزن بنتا ہے اس وزن کے مطابق وہ گوشت کا صدقہ نکالے، تو یہ کم از کم اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر وہ زیادہ کرے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ بالکل، گوشت کا صدقہ جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے، اور اسی کے مطابق کہ آپ کے مسائل کتنے ہیں، انسان کو 1/4 جو ہے وہ ضرور صدقہ دینا چاہیے۔ ایک اور کالر بھی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم میرے بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے، میں بکھر سے عرض کر رہا ہوں جی، سجاد میرا نام ہے جی۔ جی سجاد نام ہے، بکھر سے بات کر رہے ہیں۔ جی سجاد میرے بھائی، اپنی عمر اور والدہ کا نام بتائیے گا۔ میری 28 سال عمر ہے جی، نوکری کا اپنا جاب کا پرابلم آ رہا ہے جی۔ صحیح، بہت شکریہ میرے بھائی سجاد نے ہمیں بکھر سے کال کی ہے۔ 28 سال عمر ہے اور نوکری کا مسئلہ ہے۔ کال میں سجاد بھائی، آپ کے لیے یہ کہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ ناس کی تلاوت کیا کریں۔ تلاوت کرنے کے بعد آپ میٹھی چیز لیں، میٹھی چیز پر آپ دم کریں، دم کر کے اگر آپ کے نزدیک بچے ہیں تو بچوں کو تقسیم کریں، نہیں تو اگر آپ کے نزدیک پانی ہے تو چلتا پانی ہے تو اس میں آپ بہائیں۔ یہ 7 دن آپ عمل کریں اور سورہ ناس کو کم از کم آپ نے 11 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اول آخرت آپ نے 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ جب گھر سے نکلیں گے تو درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں، جب منزل پر پہنچیں گے صدقہ دیں یا بہائیں اس کو، تب بھی درود شریف پڑھ کے دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ میں تیرے مخلوق کو رزق آباد کر رہا ہوں، اسی کے صدقے تو میرا رزق آباد کر۔ اسی کے بدولت دیکھنا اپنا سجاد بھائی آپ کے نوکری کا مسئلہ کتنی فاسٹ طریقے سے، کتنی بہتر طریقے سے انشاءاللہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ پیر صاحب، یہاں ہمارے کئی بھائی جو ہیں ہمیں کاروبار کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کاروبار میں مقروض ہو گئے ہیں، یا تو کاروبار جو ہے وہ صحیح چل نہیں رہا، 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں، تو جو ہے وہ کاروبار میں مسلسل جو ہے وہ گھاٹا ہی ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا بھی شکار ہیں اور جو ہے گھر میں معاشی طور پر بھی کافی مسائل ہیں۔ تو جو ہمارے بھائی دوسری طرف نوکری کر رہے ہوتے ہیں اور نوکری نہیں لگ رہی ہوتی، تو نوکری کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، نوکری کا جیسے یہ ہے کہ بہت سارے ایسے میرے بھائی دوست ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو نوکری کر رہے ہیں اس میں ہمیں ترقی نہیں مل پا رہی۔ کافی عرصے سے ہم ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کافی عرصے سے ہم ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں، آیا کہ کیا طریقہ ہے جس کے ساتھ ہمیں ترقی ملے اور ہمیں ہمارے کامیابی ملے۔ بالکل، نوکری کے حوالے سے جو ہے وہ آپ میں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی کون بات کر رہے ہیں؟ منصور علی بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی للاہور سے بات کر رہے ہیں۔ منصور بھائی، اپنی عمر اور والدہ کا نام بتائیے گا۔ میری عمر 47 سال ہے اور 47 سال۔ آمنہ بی بی۔ آمنہ بی بی۔ جی میرے بھائی، اپنا مسئلہ بیان کیجیے گا۔ میرے جسم میں ہر وقت درد موجود رہتی ہے، کاروبار کی جو ہے نا وہ بھی گردش لگتی ہے مجھے، کتنے سال سے میں تمام قرضہ جات کی جو ہے نا اس سے میں کافی زیر پایا ہوں۔ ٹھیک ہے، کتنے سال ہو گئے منصور بھائی، یہ بتائیے گا، ٹائم بتائیے گا۔ تقریباً 20-25 سال سے ایسا مسئلہ چل رہا ہے میرے ساتھ۔ صحیح، بہت شکریہ میرے بھائی منصور نے ہمیں لاہور سے کال کی ہے اور کافی زیادہ مسائل بھی بتا رہے ہیں۔ دیکھیے منصور صاحب، آپ نے 2 اپنے مسئلے بتائے ہیں۔ ایک آپ نے بتایا کہ میرے جسم میں درد رہتی ہے، اور دوسرا آپ نے یہ بتایا ہے کہ میں کافی زیادہ پریشانی میں یا بیماری میں کا شکار ہوں اور مجھے کامیابی اور رزق کی وجہ سے آپ نے جو بتائے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ سورہ واقعہ اس کی آپ تلاوت کیا کریں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کھجوریں لینی ہیں،
اور کھجوریں کم از کم 500 روپے کی کھجوریں لے لیں آپ. کھجوریں لے کر آپ نے ہر کھجور پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جتنی بھی وہ ہیں وہ پڑھنے کے بعد آپ جیسے نماز کے لیے جاتے ہیں وہاں پر آپ جو نمازی ہوتے ہیں نمازیوں کو آپ نے ایک ایک دو تقسیم کرنی اور ان کو بولنا ہے کہ میرے حق میں دعا کریں. یہ عمل آپ اگر آپ ہفتے میں 2 مرتبہ کریں، ہفتے میں 2 مرتبہ کریں، منگل اور ہفتہ چھوڑ کے کسی بھی کریں تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے. ایک آپ کا رزق کا مسئلہ ہوگا اور ایک آپ کی جو بیماری ہے وہ بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی عزیز. تو اسی طرح جو دیکھنے والے جو بھی ناظرین ہیں ان کو یہ کہوں گا، دیکھیں کہنے اور سننے سے مسئلوں کا حل نہیں ہوتا، مسئلوں کا حل ہوتا ہے ٹھوس طریقے سے کرنے سے. دیکھیے رہنمائی سننا لینا کام نہیں، رہنمائی پر عمل کرنا کام ہوتا ہے. کہ آیا کہ ہم پوچھ کے آئے ہیں یا جو ہم آج سیکھ کے آئے ہیں. اکثر اگر بچے جاتے ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں یا ٹیوشنوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر پڑھ کے تو آتے ہیں لیکن وہاں پر عمل کریں گے تو اس پڑھائی کا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے بچوں کو رٹا نہیں لگوانا چاہیے، بچوں کو سمجھدار بنانا چاہیے. یہ ماں باپ کو تجویز دوں گا. اور خاص کر آج میں ایک اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ماں باپ کہتے ہیں جی ہمارے بچے تعلیم میں بڑے کمزور ہیں، آیا کہ کیا طریقہ کار کیا جائے کہ یہ تعلیم میں تھوڑے سے تیز ہو جائیں اور ان کو سبق بھول جاتا ہے. بڑا بہترین حل ہے کہ آپ نے سورہ فلق آپ نے پڑھا کرنی ہے. سورہ فلق اکثر صبح مائیں اٹھتی ہیں ناشتے کے لیے بچوں کو تیار کرتی ہیں، اس سے 15 منٹ پہلے اگر آپ اٹھیں، آپ 7 فجر کی نماز پڑھیں، پڑھنے کے بعد سورہ فلق پڑھیں. پڑھنے کے بعد آپ نے وہ جو کھجوریں یا بادام ان پر آپ دم کریں، دم کرنے کے بعد آپ ان کو وہ کھلائیں اور یہ آپ 11 دن کر لیں. یقین کریں آپ اپنے بچے میں تبدیلی دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ ان کی طبیعت میں بھی نکھار آئے گا اور ویسے بھی وہ چراغ شار ہوں گے. اور جو سبق بھولتا ہوگا نا، یہ بڑا بہترین ٹپ ہے ان ماؤں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے جو بچے جن کے تھوڑے سے سست ہیں اور کمزور بھی ہیں، تعلیمی لحاظ سے ویسے بھی کمزور ہیں، تو یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی العزیز ان کے بچوں میں نکھار آئے گا. بہت ہی خوبصورت وظیفہ جو ہے وہ پیر صاحب نے ان تمام والدین کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے تجویز کیا ہے جو کہ بھول جاتے ہیں سبق، اکثر بچوں کو یاد نہیں ہو رہا ہوتا اور ٹیچر کی جانب سے بھی یہی شکایت آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے بچے کو جو ہے وہ سبق یاد ہی نہیں ہوتا. تو بہت ہی خوبصورت سورۃ الفلق کا جو ہے وہ اپنا تجویز انہوں نے بتائی ہے پیر صاحب نے، تو اس پر عمل کریں اور اپنے بچے کو بادام اور کھجور پر جو ہے وہ پھونک کر اسے پلائیں. اور ایک اور کالر یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی سر منولا بات کر رہا ہوں نا نیوالی سے. جی اپنی عمر اور والدہ کا نام بتائیے گا. جی میرے بیٹے کا میرا بیٹا ہے 22 سال عمر ہے اس کی. صحیح. تو جی وہ اس کا منگنی ہوئی تھی جناب کہ اور آدمی غیر مرد آپ کے بیچ میں جناب اس نے اس کے بچی سے تعلق بنا لیے. تو میں نے بڑی کوشش کی ہے بدل وہ میرا مسئلہ نہیں آ رہا ہے، میرے بچے کو پریشانی ہے بہت ساری. صحیح. تو منگنی جو ہے وہ ان کی ٹوٹ گئی ہے. بچے کا نام بتائیے گا، اپنے بیٹے کا نام. متی اللہ نام ہے. صحیح. بیٹے کی منگنی ٹوٹ گئی ہے ابھی؟ منگنی تھوڑی نہیں ہے تو سمجھے ٹوٹ گئی ہے، بلکہ سامان ان کے گھر پڑا ہے منگنی کا. تو دوسرا مرد ہے اس کے ساتھ لڑکی کے ساتھ اس نے بات کر لی ہے. صحیح. بیٹی کا نام بتائیے گا. بچی کا نام جی مصباح ثنا. مصباح ثنا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ میرے بھائی نے ہمیں کال کی ہے. مصباح ثنا اور متی اللہ نام ہے. جی پیر صاحب. ہاں میرے پیارے بھائی، ان دونوں کا جو اس وقت جو ستارہ علم جفر کے مطابق نکل رہا ہے وہ نام کے حروف کے مطابق، ویسے تو طریق پیدائش کے حساب سے نکالنا چاہیے، لیکن کچھ بات ہے. دیکھیں نا، جب بھی آپ کال کیا کریں پہلے سوال کو سوچ لیا کریں کہ میں پوچھنے جا رہا ہوں، جس میں مثال لگا لیں بچے کا نام، بچے کی والدہ کا نام. مصباح اس کی والدہ کا نام ہوتا ہے، اس کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آپ کے بچے کے لیے، اس کی تو نہیں آپ کے بچے کی ہوتی. خیر کوئی نہیں. آپ اس کا اس وقت ستارہ شمس ہے، برج اسد ہے، اور بچی کا بھی ستارہ تقریباً یہی بنتا ہے. تو ان کا 4/1 یہ ان کے لیے بہتر ہے. مثال 4/1 سے مراد 4 طریق اور 1 طریق اس بچے کے لیے بہترین طریق ہوگی جب یہ زندگی کے اپنے اہم فیصلے کریں اور 4 اور 1 طریق کو مد نظر رکھیں. منگل کا دن ان کا صدقے کا بنتا ہے، اور لہٰذا اگر رشتے کی بات کریں تو یہ رشتہ اس کے لیے بہت مفید ہے. آپ مجھے پروگرام کے بعد آپ مجھے کال کریں گے، نیچے ٹیلی ویژن اسکرین میرے نمبر چل رہے ہیں. میں آپ سے کچھ مزید باتیں کہوں گا اور کچھ عمل کرنے کو آپ کو بولوں گا، وہ کر لیجیے گا انشاءاللہ تعالی العزیز. آپ کا مسئلے کا حل انشاءاللہ ہم ذمہ دار ہوں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے پسند کی شادی کے حوالے سے، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک اور کیس بھی آیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اس کا فائدہ بھی ہوگا. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون بات کر رہی ہے؟ میں بلقیس بات کر رہی ہوں لاہور سے.
جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں بلکیس بات کر رہی ہوں لاہور سے. بلکیس بات کر رہی ہیں لاہور سے. بلکیس اپنی جو ہے وہ اپنی عمر اور والدہ کا نام بتائیے گا. میری عمر 45 سال, والدہ کا نام جنت بی بی. جی بلکیس میری بہن مسئلہ بیان کیجیے گا. میرے گھر میں نا بہت پریشانی ہے اور قرضوں سے تو بالکل جان نہیں چھوڑتی. بس اسی مسئلے میں میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. کس طرح کے مسئلے مسائل ہیں گھر میں؟ بہت زیادہ پریشانی ہے, کام نہیں ہے بچوں کا اور قرضوں میں پھنسی ہوں. قرضوں سے جان نہیں چھوٹتی میری. اچھا صحیح, بہت شکریہ میری بہن بلکیس نے ہمیں لاہور سے کال کی ہے اور قرضوں کی, اور گھر میں جو ہے وہ کافی زیادہ تنگی ہے. میری پیاری بہن, اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہے جو لکھ لیں یا پھر آپ یہ نوٹ کر لیجیے, ذہن میں یاد رکھیں. آپ نے 2 کام کرنے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ توبہ کی آپ نے تلاوت کرنی ہے. تلاوت کرنے کے بعد وہ پانی پر دم کر کے سارے بچوں کو جتنے بھی گھر میں فرد ہے سب کو آپ نے پلانا ہے. صبح آپ نے کیا کرنا ہے, صبح آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے. سورہ رحمان کی تلاوت کریں, وہ بھی آپ پانی پر دم کریں, آدھا پلا دیں اور آدھا آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے گھر میں جتنے بھی کمرے ہیں ان کے چھڑکاؤ آپ نے کرنا ہے. یہ آپ 21 دن کریں, انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے گھر میں بیماری, بے برکتی اور وہ جو پریشانیاں میں چلے جائیں گی اور اللہ کی خاص نعمت انشاءاللہ تعالی العزیز آپ پر ہوگی. اللہ کو کے ساتھ بالکل, بہت ہی خوبصورت جو ہے وظیفہ تجویز کیا ہے پیر سجاد شاہ صاحب نے. ایک اور کالر بھی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی محمد عمران بات کر رہا ہوں. جی محمد عمران, اپنی والدہ کا نام اور عمر بتائیے گا. جی سریا بی بی, فیصل آباد سے میں نے پیر صاحب سے کام کروایا تھا. ماشاءاللہ جی اللہ کا شکر ہے کہ ان کی دعاؤں سے اللہ پاک نے میرے کام بنائے تھے. جب پہلے یہ بیٹھے تھے نا جی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اس وقت میں ان کے پاس بھی آیا تھا, انہوں نے مجھے وظیفہ دیا تھا, تو اللہ کا شکر ہے ابھی میرا کام ہو گیا تھا. صحیح. تو ابھی آپ کس حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں مزید پیر صاحب سے؟ جی ابھی میرے ایک دوست کا کام تھا, وہ بھی بتانا تھا. جی جی بتائیے. جی پیر صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی جی پیر صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم عمران بھائی, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ شکر ہے پیر صاحب, کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. جی عمران بھائی جی بتائیں کیا خدمت کریں آپ کی؟ جی پیر صاحب اللہ کا شکر ہے, جو میرا کام تھا وہ تو ہو گیا تھا. جی ماشاء اللہ. ابھی ایک میرا بھائی تھا, دوست تھا, ان کا کام تھا. جی بولیں. جی جی فرمائیں. یہ بات جی جی آپ بات کر رہے ہیں پیر صاحب, آپ بتائیں مسئلہ, اپنے جو دوست کا مسئلہ ہے کس حوالے سے ہے اور کیا نام ہے ان کا, ہمیں تفصیلات بتائیے. ہیلو عمران بھائی, کال آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو السلام علیکم. جی 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 آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 بات کلیئر کریں پیر صاحب. کیا نام ہے؟ محمد شاہد. محمد شاہد, ٹھیک ہے. عمر اور والدہ کا نام بتائیے گا. ان کی والدہ کا نام ہے رقیہ بی بی. رفیہ بی بی, صحیح. اور عمر کیا ہے ان کی, محمد شاہد کی؟ تقریباً 24 سال. 24 سال, صحیح. مسئلہ بیان کیجیے گا ان کا. اللہ کا شکر ہے پیر صاحب, آپ سنائیں ٹھیک ہے, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ. محمد عمران صاحب, شاہد بھائی جو آپ نے بتایا ہے اپنے دوست, ان کا مسئلہ بیان کیجیے گا کہ کس حوالے سے. ان کی شادی کا مسئلہ تھا, ان کے رشتے داروں میں نا. جی جی ان کے چاچے کی بیٹی ہے, تو سارے راضی ہیں, وہ نہیں, چاچا نہیں راضی. صحیح, بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمیں محمد عمران نے کال کی ہے اپنے دوست کے حوالے سے. جی عمران بھائی, مجھے بالکل یاد آ گیا کہ آپ فیصل آباد آپ بات کر رہے ہیں, تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ کا مسئلہ تھا, باہر کا آپ کا مسئلہ تھا کہ آپ کے ویزے کا بڑا مسئلہ آ رہا تھا UK کا, تو اللہ نے ادھر ہی برکت ڈالی ہے. تو لہٰذا ابھی کوئی بات کیونکہ ٹیلی ویژن پر نا آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مختصر سی بات ہوتی ہے, اور کچھ بات آپ کی سمجھ آ رہی تھی, کچھ نہیں آ رہی تھی, کہ شاہد صاحب کی شادی کا مسئلہ ہے. تو لہٰذا ان کو آپ میرے یہ نمبر دے دیں آپ, تو انشاءاللہ تعالی العزیز اس بھائی کو اگر آپ یہ کہیں مناسب سمجھے تو یہ مجھے نا بالمشافہ ملاقات کریں, کیونکہ میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کچھ کام ہوتے ہیں جو مل کے کرنے والے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان دوستوں کو دعوت دیتا ہوں جو پریشان ہیں. شاہد صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ مل کر جو ہے وہ حل ہو جائے گا, جس طرح سے عمران صاحب کا مسئلہ پیر صاحب نے بڑی اچھے سے حل کیا ہے. اور یہیں پر ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون بات کر رہی ہیں؟ دیکھیے میں آپ کی ماں کی طرح ہی ہوں. جی جی میں نے بتانا, میرے مسئلہ بہت زیادہ سیریس ہے. گھر کا 2 بیٹے ہیں میرے, 2 بہویں ہیں. جی جی
وہ نہ میری عزت کرتے ہیں نہ میری بیٹیوں کو وہ قبول کرتے ہیں. بہت ہی بدتمیز بہنیں بھی اور بیٹے بھی. صحیح. اتنے بدتمیز. بیٹوں کا نام بتائیے گا میری بہن اور اپنا نام بتائیے گا. بیٹوں کا نام ایک بڑے کا عمران ہے, چھوٹے کا رضوان. عمران اور رضوان. آپ کا نام؟ میرا نام پروین اختر. پروین اختر. صحیح. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر 63 سال. ٹھیک ہے. بچوں کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ بڑے کی 15 سال ہو گئے, چھوٹے کو 10 سال. صحیح. اور کوئی مسائل ہیں اس کے علاوہ؟ ہاں, اور میری بیٹی کی شادی کی تھی, چھوٹی بیٹی کی, تو اس کو طلاق ہو گئی ہوئی ہے. صحیح. اس کی طرف سے بڑی ٹینشن ہے کہ اس کا کوئی آگے سے کوئی کام بن جائے, رشتہ ہو جائے, کوئی جلدی ہو جائے. کہاں سے بات کر رہی ہے میری بہن؟ فیصلہ آباد سے. فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہیں. بہت شکریہ. جی پیر صاحب, کافی زیادہ مسائل ہیں ان کے. اور جی میری پیاری بہن ہے پروین بی نے مجھے کال کی ہے. جی مجھے بھی اپنا بیٹا ہی سمجھے, جی میری بڑی بہن ہے, تو لہٰذا جو عمران اور رضوان صاحب ہیں, تو میں ان کو تو یہی کہوں گا کہ ماں باپ کی عزت جتنی کریں اتنی کم ہے, کیونکہ ماں باپ کا بہت سارے درجات ہیں. لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی کہ شادی کے پہلے تو ٹھیک ہے, شادی کے بعد وہ مسئلے مسائل بنانے شروع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا میری بہن آپ بالکل تسلی رکھیں, آپ مجھے پروگرام کے بعد مجھے کال ضرور کیجیے گا. میں انشاءاللہ آپ کو ایک دو باتیں پوچھوں گا, جیسے عمران صاحب کی بیوی کا نام پوچھوں گا اور رضوان صاحب کی بیوی کا نام پوچھوں گا. میں نے آپ کے نام لکھ لیے ہیں. آپ مجھے پروگرام کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد کال کیجیے گا, میں آپ سے تفصیلاً بات کروں گا. اگر آپ نے اپنا پریشان ہیں تو انشاءاللہ پریشان دور کرنے میں صرف اللہ کی ذات ہے, لیکن آپ نے کوشش کی. دیکھیں گھر میں اگر مسائل ہو نا تو بڑے ہی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے اس چیز کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اگر جن گھر میں مسائل ہیں نا تو وہ کسی سے دکھ سکھ اپنا سناتے ضرور ہیں, ورنہ وہ بھی میری مائیں یا میری بہنیں یا وہ ایسی بیٹی ہیں جو گھروں کے مسائل بہت بہت بڑے ہیں لیکن وہ چپ کر کے رہتی ہے, اور اسی چپ میں ان کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. آج کل جو دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے میں, لڑائی جھگڑے میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ میاں اپنی بیوی کو مار دیتا ہے. اس طرح کے بھی واقعات دیکھے ہیں, یہاں تک دیکھیں وہ بچوں کو ہی مار دیتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ بچیاں بھی اس میں قصوروار ہیں جو اپنے ماں باپ سے مشورہ نہیں کرتے یا بات نہیں کرتے کہ ہمیں یہ تکلیف ہے. جب کسی کو تکلیف کا بتاؤ گے تو اس کا ازالہ ہوگا. جب آپ اپنی پریشانی کو اپنی حد تک رکھو گے نا, وہ ایک بم بنے گا اور جس کے لیے پورا گھر پریشانی میں آ جائے گا. لہٰذا پریشان ہو میری بہن, آپ نے آپ کا نام لکھ لیا پروین بھی, ہم اس سے پروگرام کے بعد رابطہ کریں گے. بالکل. اور اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں اور جتنے بھی لوگ ہمیں کال کر رہے ہوتے ہیں اس بھروسے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت سے ہمارے بھائی جو پیر صاحب ان کے کام کر چکے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں کال کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ماشاءاللہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو یہ سن کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. اور یہاں جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سب کو ہم یہی بولتے ہیں ہمیشہ کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیشہ اپنا یقین جو ہے وہ کامل رکھنا ہے, تاکہ آپ کا کام بھی جو ہے وہ کامل طریقے سے ہو. اور ایک اور کالر بھی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں جی مشتاق کر رہا ہوں, حافظ آباد. حافظ آباد سے کون بات کر رہے ہیں؟ جی مشتاق بات کر رہے ہیں. جی جی میرے بھائی اپنی عمر اور والدہ کا نام بتائیے گا. نہیں, وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک نواسا ہے. جی جی مسئلہ بیان کیجیے. نواسا ہمارا جی نواسا. صحیح. اور جی نواسے کا مسئلہ ہے, بتائیے گا. وہ نواسا جو ہے نا اس کا وہ تھوڑی تعلیم سے بھی کمزور ہے, تو ذہنی طور سے تھوڑا سا کمزور ہے. جی ٹھیک ہے. نواسے کا نام بتائیے گا. ضد بہت بڑا ہے. جی نام بتائیے گا بچے کا. محمد ارم. جی محمد علی. محمد ارم. محمد حسن نام ہے. محمد انس. صحیح انس نام ہے. ٹھیک ہے. نہیں انس نہیں سر, بیٹا انس نہیں, ارحم. جی ارحم. ٹھیک ہے. محمد ارحم نام ہے بچے کا. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی حاجی صاحب, میں آپ کے لیے یہی ہے کہ جس طرح میں نے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ یا یہ ارحم کی والدہ یا کوئی بھی گھر میں بڑا, صبح آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورہ فلق کی آپ نے تلاوت کرنی ہے. تلاوت کرنے کے بعد کھجوریں اور بادام تھوڑے سے لے لیں, 2 کھجوریں لے لیں, 2-4 بادام لے لیں, ان پر دم کر کے آپ اس بچے کو کھلائیں. یہ آپ 21 دن کام کر لیں, ذہنی طور پہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, جسمانی طور پہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور اس میں ایکٹیویٹی بہت زیادہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز.
صحیح. تو ہمیں جو ہے وہ اسی طریقے سے کال کی ہے بھکر سے اور بات کر رہے تھے اپنے نواسے کے حوالے سے. تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ہمیں کال کی جاتی ہے, مختلف طرح سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے نواسے اور رشتہ داروں کے حوالے سے جو ہے وہ اتنے زیادہ سنجیدہ ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہوتے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے ہم جو ہے دوسروں کا دکھ اور دوسروں کی تکلیف بانٹنا جب تک ہم کم نہیں کرتے تب تک جو ہے وہ ہماری پریشانیاں بھی جو ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتی. اسی طرح سے جب ہم لوگوں کے دکھ بانٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ خود بخود کم کر دیتا ہے. تو یہی کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ محمد سلیم بات کر رہا ہوں, محمد لاہور سلیم. سے. جی محمد سلیم, اپنی عمر اور والدہ کا نام بتائیے گا. والدہ کا نام ہے بشیرہ بی بی محرومہ. جی. اور ڈیٹ آف برتھ میری 12 اپریل 1972. صحیح. جی محمد سلیم, اپنا مسئلہ بیان کیجیے گا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پتہ یہ کرنا تھا کہ میرے پاس کوئی قرضہ ہے, اس کا کوئی وظیفہ یا کوئی ایسی چیز بتا دیجیے جس سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے. صحیح. قرضہ کتنے سال سے ہے, کتنے سال سے آپ مقروض ہیں؟ میں کوئی 2 سال سے. 2 سال سے. اور کوئی پریشانی ہے, مقروض ہیں اس کے علاوہ؟ نہیں, بس یہ گھر میں باقی سب خیریت ہے, بھائی یہی معلوم کرنا. صحیح, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی تھینک یو. میرے پیارے بھائی سلیم بھائی, آپ نے اپنی تاریخ پیدائش 12 اپریل 1972 غالباً یہ لکھوائی ہے. اس وقت آپ کا جو ستارہ ہے وہ مریخ کے ارد گرد منڈلا رہا ہے, تو لہٰذا آپ تسلی رکھیں. آپ کو جتنا بھی آپ نے پیچھے یہ 5-7 سال آپ نے گزارے ہیں نا, یہ بڑی کشم و کش میں آپ نے گزارے ہیں, اتار چڑھا کے ساتھ ساتھ. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ غم اور خوشی کو آپ نے ساتھ ساتھ محسوس کیا ہے. اس وقت جو کنڈیشن جا رہی ہے, آپ کو ایک میں چھوٹا سا عمل بتانے لگا ہوں. آپ نے گوشت کا صدقہ دینا ہے. گوشت کا صدقے سے مراد یہ کہ آپ نے ہر اتوار کو آپ نے 2.25 کلو آپ نے گوشت لے کر, بڑا گوشت, اس کا آپ نے قیمہ کروانا ہے. قیمہ کروانے کے بعد آپ نے اس کو ایک جیسے اپنا روٹی ہوتی ہے قیمے والی, ایسے آپ نے پیڑا بنانا ہے. اس میں آپ نے 2.25 کلو آپ نے جتنے زیادہ پیڑے بنیں گے آپ نے بنا لینے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یا حیو یا قیوم آپ نے کم از کم آپ نے 313 بار پڑھ کے تو آپ پانی والی جگہ پہ جائیں, جس طرح یہ راوی ہے اس سائڈ پر آپ جائیں, ادھر آپ ڈالیں. اور ایک آپ نے اور کام کرنا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ چھتوں پر کچھ چیزیں رکھتے ہیں, جیسے اکثر پہلے چلتے تھے وہ مٹکی کے ہوتے تھے, مٹی کے وہ کجنی ہوتی تو اس میں ہم چینی چاول یا اس طرح کچھ چیزیں ڈالتے تھے. اب آپ نے وہ ایک آپ نے پانی کا اپنا کٹورا رکھنا ہے, اور ایک سائڈ پر آپ نے رزق کے لیے آپ نے جو آپ نے دالیں وغیرہ یا کوئی بھی چیز آپ نے ڈالنی ہے, یہ آپ نے اپنی چھت پہ ڈالنی ہے. اور رات کو آپ نے تہجد کے ٹائم یہ آپ نے اٹھ کے آپ نے 2 نفل آپ نے ادا کرنے, وہ بھی چھت پر کھلے آسمان کے نیچے. یہ آپ 7 دن آپ یہ کریں. جب آپ تہجد کے آپ نفل ادا کریں گے, اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالی العزیز. سلیم بھائی آپ دیکھیے گا, دیکھیں آپ دیکھیں گے, آپ کہیں گے کہ جس طرح رزق آپ کے اوپر رہا وہ کم ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز. جو ہے وہ وظیفہ تجویز کیا ہے پیر صاحب نے سلیم بھائی کو, لاہور سے ہمیں کال کی تھی. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی لے لیتے ہیں, شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. کال ہماری جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ پیر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں, اور سلیم بھائی کا جو مسئلہ آپ نے بیان کیا تھا استخارہ, اس کے بعد دیکھیں اس طرح بہت سارے لوگ ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ خالی سننے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, کرنے سے ہوتے ہیں. جب تک آپ مسئلے اپنے حل نہیں کرنے کی طرف جائیں گے تب تک کامیابی نہیں ہوگی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ آپ فتح نامہ کے نقش بنوا لیں یا یہ چیزیں کر لیں. یہاں کچھ لوگوں کو میں کچھ اخراجات کا بولتا ہوں کہ یہ بازار سے چیزیں لے کر آپ خود کر لیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں آپ پہلے کر دیں بعد میں ہم کر لیں گے. اس طرح نہیں ہوتا. جب تک آپ قدم نہیں بڑھائیں گے تو ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیے محنت کرنے کے لیے اللہ کی ذات اگر انسان کو رزق دیتی ہے نا تو وہ بھی محنت کر کے حاصل کرتا ہے. تو وہ صرف دوسری قوم تھی جس کے لیے من سلوا اترا تھا, لیکن وہ بھی ناشکرے تھے. تو اسی طرح ہمیں ان نعمتوں کا ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ اپنی محنت کو جاری رکھنا چاہیے. محنت کو جاری رکھنا چاہیے, اور جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تو جب تک کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی. اور ہر کام کے لیے جو ہے یقین کامل جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں کامیابی مل سکے. اسی خوبصورت بات کے ساتھ جو ہے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے, تو دعا کی جانب بڑھتے ہیں. کہ جتنے بھی میرے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین.
یا میرے مالک جو جس کسی نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو بھی ان کی دل کی مرادیں ہیں، دل کی تمنا ہیں، یا اللہ ساری پوری فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم بڑے گناہ گار ہیں، یا اللہ تجھ سے بار بار مانگتے ہیں اور تو بار بار عطا کرنے والا ہے۔ اگر ہماری دعاؤں میں یا ہماری محنت میں اگر کوئی کسر رہ گئی ہو تو یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان غلطیوں کو معاف فرما اور ہمیں کامیابی نصیب عطا فرما۔ یا میرے مالک جو اس وقت بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتوں کے لیے بڑی پریشان ہیں، ان کی عمریں بیتتی جا رہی ہیں، یا اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو اس وقت بچے رزق کے لیے در بدر کے دکے کھا رہے ہیں، یا اللہ ان کو اچھی اور نیک نوکریاں عطا فرما۔ یا اللہ جو ماں باپ اس وقت اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے بھی پریشان ہیں، جن کے بچے ان کی قدر نہیں کرتے، جن کے بچے اپنے رستے سے بھٹک گئے ہیں، یا اللہ ان کو نیک ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ان ماں باپ کو صبر عطا فرما، جن کے بچے نہیں ہیں، یا اللہ ان کو بھی صبر عطا فرما۔ یا میرے مالک ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم اس چیز کے پیچھے دوڑ لگا دی ہے جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، لیکن ہم وہ نہیں کر رہے جو ہم وعدہ کر کے آئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میں نے جتنے بھی لوگوں کا کام پکڑا ہے اور کر رہا ہوں، یا اللہ اس میں مجھے عزت عطا فرما۔ یا اللہ میری پوری کوشش ہے کہ جتنے لوگوں کا کام پکڑتا ہوں، یا اللہ تو ہی عزت دینے والا، یا میں سب میں رحمائی فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ انسانی زندگی اور روحانی عملیات سے اپنی میزبان ہمشاہ حمید اور پیر سجاد شاہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ کل پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اور بات کریں گے آپ کے تمام تر مسائل کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تب تک کے لیے محفوظ رہیے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔ الحمدللہ پاکستان میں کرونا کی پہلی لہر سے ہم نبٹنے میں کامیاب رہے۔ اس میں بطور شہری آپ کا بہت اہم کردار رہا۔ شکریہ گھر پہ رہنے کا اور SOPs پر عمل کرنے کا۔ آپ کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہ ہوتا، مگر اب دوبارہ کووڈ کے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بے احتیاطی وبا کی ایک اور لہر کا سبب بن رہی ہے۔ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر حفاظتی اقدامات پر سنجیدگی سے عمل کرنا ہوگا۔ ماسک پہنیں، سماجی فاصلہ رکھیں، باقاعدگی سے ہاتھ دھوئیں اور بیماری کے علامات ظاہر ہونے کی صورت میں فوراً 1166 ہیلپ لائن پہ کال کریں۔ آپ کا تعاون رہا تو پاکستان اس وبا کو مکمل شکست دینے میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ نبی مکرم شفیع معظم جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں ایک نفلی نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک فرض کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا، اور جو شخص رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا۔ کورونا وائرس پاکستان میں پھر سے پھیل رہا ہے۔ ریسٹورانٹس اور سنیماز جزوی طور پر کھلے ہیں، لیکن ہم اس موقع پر لاپرواہی بالکل نہیں کر سکتے۔ ہوٹلوں اور سنیما گھروں میں جاتے وقت ان تدابیر پر عمل کر کے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ریسٹورانٹس، اگر ہم صرف 50% سیٹس بھریں اور باہر بیٹھنے کو ترجیح دیں، 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں، 10 سے زیادہ لوگوں کے گروہ میں باہر نہ جائیں۔